अजमईन। सलवात बावाज़ बुलंद। फिर भी दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। जरा बुलंद तर सलवात की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व कसरतु तस्लीमात अला सय्यिदिल कायनात अल मबऊस अन मुअजिज़ातिल बाहिरात वल आयातिल बय्यिनात सय्यदना व नबियना शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला वसिय्यिही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीन वलीदुल कअबा अल मसूल अन तअशीरत दुखूलिल जन्नह क़सीमुन नार वल जन्नह अमीरुल मुमिनीन नारे हैदरी व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना ला युक़ास बिहिम अहद मिनल ख़ल्क़ वल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लसियमा अला बक़ियतिल आज़म रूही व अरवाह आलमीन ले तुराब मक़दमिहिल फ़िदा बक़ियतुल्लाह अल्लती ला तख़लु मिनल इतरतिल हादिया अल मुतख़य्यर लिआदत मिल्लत व शरिया अस्सबबुल मुत्तसिल बैनल अर्ज़ि वस समा अत्तालिबु बिदमिल मक़तूल बिकरबला अल्लज़ी सयज़हर व यंतक़िम मिन कुल्लि अदुव्विन लिजद्दतिहि ज़हरा। या अम्मती अंत बिहम्दिल्लाह अलमा गैर मुअल्लमा व फ़हिमा गैर मुफ़हमा। सलावत। मालिक आपकी ये अज़ीम इबादत कबूल फरमाए। बानियान की मेहनत आप मुमिन का चल के आना अल्लाह दुनिया के दुखों से महफूज रहे। जितने अज़ादार शुरफ़ा सादात गैर सादात शिया सुन्नी भाई पाक ज़िक्र में जो भी दुआ हजत लेके हैं मालिक पूरी फरमाए। वलीउल अम्र बक़ियतुल आज़म शहंशाह ज़माना का अल्लाह जल्लुहु फरमाए। हमें आका की नुसरत ज़ियारत मारिफत की सआदत नसीब। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के ज़रा बुलंद तर सलवात पढ़ें। ये ज़िक्र था, ये ज़िक्र है, ये ज़िक्र होगा। आप सलामत रहे सईदा सारे सलामत। ये ज़िक्र था, ये ज़िक्र है, ये ज़िक्र होगा। जो कहता है नहीं होगा वो नहीं होगा, ये होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा जी। ज़िक्र के बानी आप और मैं नहीं, यहाँ के सादात गैर सादात नहीं, कोई वली फ़कीर नहीं, कोई आलिम नहीं, बानी खुद अल्लाह ताला है। अल्लाह पाक ने मजलिस हुसैन उस वक्त करवाई जब वक्त न था। अर्श बरी का इमाम बारगाह था, मलाइका का मजमा था, अल्लाह ज़ाकिर था, ज़िक्र हुसैन इब्न अली था। सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। तवज्जो फरमाओ, मैंने मौज़ू एक मुश्किल पढ़ना है। पहले थोड़े वक्त के लिए हालात हाज़िरा पे गुफ्तगू कर। ऐसे ही मेरे ज़हन में आया है, एक मजलिस इलेक्शन वाले दिन पड़ी थी तो ये बात अर्ज़ की थी और आज फिर यही बात सामने आ गई है आगे इलेक्शन के बाद। तो बात ये इलेक्शन की है, थोड़ी ज़रा सुनिएगा, जिसे समझ आएगी उसे तो बहुत लुत्फ़ आएगा और इंशाल्लाह सारे समझेंगे। इलेक्शन पहला नबी के बाद हुआ था जिसमें बड़ी धांधली हुई थी। अल्लाह को सलामत, अल्लाह सलामत रहे। समझे आए तो थोड़ा जब बोले आए। जिस कैंडिडेट को वोट दिए गए थे
اسے بندوں نے بنایا تھا، اللہ نے نہیں۔ توجہ پوری رکھیں۔ کینڈیڈیٹ کے ابے نے اسے ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو سمجھے ہی نہیں میں کیوں، توجہ فرما رہے ہیں بھائی۔ دیکھو انتخاب اس کا مطلب ہے استفاء۔ منتخب معنی عربی میں ہوتا ہے مصطفیٰ، چنا ہو۔ اور فرما رہے ہیں انتخابات یعنی چننے والا دن، الیکشن، انگلش میں الیکشن ہے، جسے ہم نے اپنا امام مانا ہے، وہ الیکشن سے نہیں ملا بنا، وہ غدیر پہ اللہ رسول نے بنایا۔ ہن سارے سمجھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ غدیر پہ مولا بنا، وہ ووٹوں سے نہیں بنا، ووٹوں کا محتاج نہیں۔ ووٹ دیتے ہیں بندے، بندے نہیں تھے، علی تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ووٹ آدمی جا کے ڈالتے ہیں، آدم نہیں بنے تھے، میرا مولا علی تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، وہ ووٹوں سے نہیں بنا ہے۔ ہاں البتہ اس کے مقابلے میں بندوں نے ووٹوں سے بنا لیا اپنے آپ۔ پہلا کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑا کیا، اس کے ابے نے اسے ووٹ نہیں دیا۔ سمجھے کینڈیڈیٹ دھاندلی سے کامیاب ہو کے حویلی میں داخل ہوا، بوڑھا باپ، بہت بوڑھا بزرگ تھا، اٹھ بیٹھا چارپائی پہ، بیٹے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تین کہیں چنے ہیں۔ میں ایک موضوع مشکل پڑھنا ہے گونے سے تمہیں تو بات یہ تو اتنے جا کے سارے بات میں گل پڑھ سکتا۔ تینوں کس منتخب کیتا ہے؟ تجھے کس نے ووٹ دیا؟ تجھے کس نے چنا؟ پیو پیو ہوندا ہے، پتر پتر ہوندا ہے۔ پتر آ کے ابا گل کوئی نہیں، میں ڈھیر ساریاں چنے ہیں۔ وہ بات ہور تھوڑا جا تکڑا ہویا تے اٹھیتا تے کمن لگ پیا تے کھنڈی نہ ہاتھ پایا اس آ کے صحیح میرا میں جاننا تو کتنا کسے آنا ہے، میں نے پتا ہے تو کتنا کہ لے کے مجھے بتا تجھے کس نے ووٹ دیا؟ وہ کیسو کے کہنے لگے سب نے دیا۔ پھر بزرگ بڈھے باپ نے کہا کس نے دیا؟ اس نے کہا سب نے دیا۔ بوڑھا کھنڈا آگے کر کہتا ہے سب کو چھوڑ، یہ بتا ان میں علی تھا؟ شیعہ نہیں جڑا چپ کر گیا، شیعہ نہیں جڑا چپ کر گیا، ہے علی؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ سلامت رہو، سارے جواب دو بر، ہے علی؟ مولا آپ کو سلام، بہت اچھا آپ نے سنا، غور فرما رہے ہیں۔ اگر میں جھوٹ پڑھوں خدا کا سم چوک میں گولی مار، اگر منو ان کتاب کی روایت ہو، تھوڑی ترتیب تو بندہ دیتا ہے بتانے کے لیے، ورنہ ساری میں کتاب کی وہ بات پڑھ رہا ہوں جو لکھی ہوئی ہے، اہل اسلام نے سب نے لکھی ہے۔ بزرگ بڑا کبڑیل آئی، انہیں شوگر آئی ہوتا، بی پی آئی ہو گیا، بلڈ پریشر ہوتا تیز ہو گیا۔ اس نے کہا سچ بتا جو جی تو چننے آئے تھے ان میں علی تھا کہ نہیں تھا؟ اس نے کہا علی نہیں تھا۔ کہا علی کا گھرانہ بنی ہاشم؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں تھے۔ ادھر فٹے منہ تیرا وطن چنیا کے جلے ہانی کوئی نہ۔ توجہ فرمائیے آپ، وہ تین کہیں چن لیا؟ ہن ایتھے اس جڑی گل کیتی ہے ممبر تے کیتی نہیں جا سکتی۔ دیکھو نا یہ معجزہ ہے میرے مولا دا، حویلی چ پیو پتر دی گلاں بھی تواڈے تک آ گئی ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا تھا علی حق ہے اور حق چھوٹتا نہیں۔ توجہ فرما رہے آپ؟ تجھے کس نے چنا؟ انہوں نے کہا سب نے چنا۔ تجھے کس نے ووٹ دیا؟ جی سب نے دیا۔ ان جو ووٹ دے رہے تھے ان میں بنی ہاشم تھے؟ نہیں تھے۔ علی تھے؟ نہیں تھے۔ اب بزرگ اٹھ کے بیٹھ گیا، بڑا سیانا بزرگ۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا، اب تو لیڈر بن گیا ہے نا، امام لیڈر خلیفہ قائد ہر شے بن گئے، میں لیڈر بن گیا۔ انہوں نے کہا لیڈر کے لیے پہلی شرط ضروری ہے دلیر ہو۔ سلام ہی بڑی سمجھ کے بولے ہیں، پہلی شرط ہے لیڈر بہادر ہونا چاہیے۔ یہ ووٹاں جو ہر اشتہار تے لکھے ہوندے نہ ڈر بے باک لکھے ہوندہ ہے نا، یہ جان دے نے بجیڑا ڈرپوک ہوئے نا وہ میدان وچ کھلوندا نہیں، جڑا کھلوے نہیں وہ لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ باپ نے بیٹے سے کہا تجھے لیڈر ہونے کے لیے دلیر ہونا چاہیے، تو میں نے پتہ ہے تو کتنے باری بھجے ہیں۔ لیڈر کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہے تجھے سورہ بقرہ یاد نہیں ہو رہی۔ لیڈر اگلا فکرہ اس کا ہے، لیڈر کو خوبصورت ہونا چاہیے،
سارے کتابیں پڑھی ہو بڑھانا بابا جی سارے بولنا پیو پتر نو آکھیا بھئی اٹھ دے گوڑے یار تیرا نکے یہ اس فکر تم لیڈر ودا بن دے خدا آپ کو سلامت رکھ پوتر کو گال کہا نہیں ہے کوئی بنی پوتر کو کوئی جواب نہیں دے پیا سکتا ایک ہی جواب ہو دیتا تو سا کیا مجھے انہوں نے اس لیے بنایا میں ان سب سے بزرگ تھا غور فرما میں ان سب سے بزرگ تھا میں ان سب سے زیادہ عمر رکھتا تھا بزرگ تھا بڑا تھا باپ اٹھ بیٹھا بیڈ چارپائی سے کھڑا ہو گیا اپنا عصا لے کے اس کے پیچھے گیا کتاب میں لکھو ہے پاؤں کے ساتھ جو ٹخنے ہوتے ہیں جنہیں گٹتے آتے وہاں پہ مار کے گالی دے کے کہہ رہا تھا حیا کر اگر بزرگی سے ہی بندہ لیڈر بنتا ہے تو میں تیرا باپ بیٹھا ہوں لا یہ مجھے دے دے پھر ڈانٹ کے کہتا ہے شرم نہیں آتی تو غدیر پہ علی کو مولا بنا کے پھر مجھے گیا آپ سلامت رہے سارے سلامت غور فرمایا آپ نے لیڈر کو عالم ہونا چاہیے لیڈر کو دلیر ہونا چاہیے لیڈر کو شریف ہونا چاہیے لیڈر کو امین ہونا چاہیے لیڈر کو صادق ہونا چاہیے یہ شروع اسلام سے دھاندلی ہو رہی ہے ان بندے ڈھیر عمران خان ڈالا غور فرما وہ کیوں ایک بالکل کامن سینس گل ہے اللہ صلی اللہ خدا شاید ممبر پہ کھڑا ہوں بابو دوں یہ ممبر ہے غور فرمانا ذرا بھائی کیوں عمران خان بندے زیادہ میں نے بالکل نہیں پتا مانے کہا کوئی کہتے نالے اس گل ویسے ہی چھوڑو کرے ذہن چ کڈو ایسے صرف پاکستانی جہے بندے عمران نالے نو اس واسطے عمران نالے نو انہیں سنے ہوئے ہاں بھائی یہ چوری نہیں کردا تے جڑے باغ کھا جان وہ تو لیڈر نہیں ہو سکتے توجہ نہیں فرما یہ چور حکمران ہونے نہیں چاہیے غور فرما رہے ہو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت کہا گیا کہ وقت حاکم جو ہوتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے وہ اولی الامر منکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر وقت کا حاکم ہم نے چننا ہوتا ہے بقول میرے بھائیوں اب جو ہم چن لیں پھر اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ تو چلا جا تو ٹھیک نہیں غور فرما رہے جس سے اللہ چنے وہ اولی الامر ہوتا ہے اللہ سلامت رکھے جو سمجھ کر بولے جس کا انتخاب اللہ کرے مصطفیٰ صلی اللہ کے مجمع میں بازو پکڑ کے دکھائے من کون تو مولا کا اعلان ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دے وہ علی مولا ہوتا ہے توجہ فرمائیے آپ سلامت رہے ایک بلند تر صلوات پڑھ لے محمد میں تھوڑا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے مشکل ہے اگر ساتھ دو تو میں پڑھنے لگا ہوں آج 29 رجب ہے آج کی رات یا اگلی رات چاند نظر آ جائے گا وہ دن آ رہا ہے اس بی بی کا جس نے حسین بچایا اگو نعرے نہیں اگو صرف سمجھنا ہے تو تھوڑا جو بولیا ہے صحیح میں سمجھا میری گال پہنچ دی علی کی علی بیٹی کا دن آ رہا یکم شعبان 6 ہجری شہر مدینہ شب جمعہ محمد کی حویلی فاطمہ زہرا کی گود علی کی عالیہ یوں آئی ہے جیسے نبی کے دل پہ قرآن آیا تھا سلامت رہو سلامت سمجھے اس بی بی کے پہ میں نے تھوڑا پڑھنا ہے اور آگے مشکل باتیں ہوں گی اور آپ سارے سمجھیں گے بی بی تشریف لائی تو مخدوم عالمیان نے گود میں اٹھایا علی آئے یا علی مبارک ہو اللہ نے بیٹی عطا کی علی مولا نے 2 رکعت شکرانے کے پڑھے جس کے آنے پہ نبی نماز پڑھے اسے فاطمہ کہتے جس کے آنے پہ علی سجدے کرے اسے علی کی بیٹی سیدہ زینب کہتے سمجھ رہے ہیں علی مولا نے نوافل ادا کیے شہزادی نے بیٹی اٹھا کے علی کی گود میں رکھی علی نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا مبارک ہو اللہ کے دین کو کہ بچانے والی آ گئی ہے مشکل بات ہے سمجھنا یار شہزادی کو نین نے فرمایا یا علی نام تجویز کیجئے فرمایا کیف اسبق والا حبیب رسول اللہ بھلا حضور کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھوں ایک لمحہ نہیں گزرا تھا سرور کونین حویلی میں
میں تشریف لائے، بی بی نے فرمایا بابا مبارک ہو، اللہ نے بیٹی عطا کی ہے۔ آمنہ کا لال مسکرا کے فرمانے لگا آ گئی ہے نبیوں کو بچانے والی، اللہ سلامت رکھے، تھوڑا بولتے رہنا میرے ساتھ، آ گئی ہے انبیاء کی محنت بچانے والی۔ حضور آئے، بی بی نے بیٹی اٹھا کے حضور کے ہاتھوں پہ رکھی، حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مخدوم عالمیان نے فرمایا بابا نام تجویز کیجئے، فرمایا علی نے کیوں نہیں رکھا؟ شہزادی کونین نے بتایا علی کہہ رہے تھے بھلا حضور کے ہوتے ہوئے میں کیسے رکھوں؟ سرور کونین نے مسکرا کے فرمایا فکیف اسبق علی اللہ، اللہ کے ہوتے ہوئے میں محمد کیسے رکھوں؟ لمحہ نہیں گزرا تھا جبریل امین وحی لے کے نازل ہوا، جو وحی لاتا تھا وحی آیا، کہا بعد از درود و سلام یا رسول اللہ، اللہ کروڑوں درود اور سلام کے بعد فرما رہا ہے قد سمیتها زینب، میں اللہ نے اس کا نام زینب رکھا۔ آپ سلام یا رسول اللہ، سارے بولو تشریف لے آئی یہ شہزادی یکم شعبان 6 ہجری، لقب ہوا عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیل سب سے بڑا عاقل، اس کی مؤنث ہے عقیلہ، جس سے بڑا عقل مند کوئی نہ ہو دنیا والوں میں نہیں، بنی ہاشم میں۔ اور فرمائے یہ عقیلہ بنی ہاشم۔ چوتھے امام نے فرمایا یا عمتی، وہ حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے خطبے میں، انتی عالمہ غیر معلمہ و فہمہ غیر مفہم، پھپھی جان آپ ایسی پڑھی ہوئی ہیں جسے کسی نے پڑھایا نہیں، بڑی زندگی ہوگا بھائی سمجھنا، عالمہ غیر معلمہ، سارا مجمع سمجھ رہا ہے، عالمہ پڑھی ہوئی غیر معلم، بغیر کسی پڑھانے والے، پھپھی آپ ایسی پڑھی لکھی ہیں جسے کسی نے پڑھایا نہیں۔ پھر توجہ فرمانا میری طرف دیکھنا، چوتھے امام نے فرمایا پھپھی جان آپ ایسی پڑھی ہوئی ہیں جسے کسی نے پڑھایا نہیں، بغیر کسی معلم کے پڑھا ہوا ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ سارا مجمع نہیں بولا، جو سمجھائے وہی بولا، بغیر کسی پڑھائے کے، کسی کے پڑھائے کے پڑھا ہوا ہونا، بغیر معلم کے عالم ہونا صفت توحید ہے۔ سارا مجمع میری طرف دیکھے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، دعائے کمیل پڑھ، آخری فقرہ بندہ اپنے مالک سے کہہ رہا ہے یا عالم من لا یعلم، اے وہ پڑھا ہوا جسے کسی نے پڑھایا نہیں، سمجھے ہیں؟ عالمن من لا یعلم، او بسم اللہ، ایسا پڑھا ہوا جسے کسی نے پڑھایا، صفت اللہ کی ہے، زہر علی کی بیٹی سے ہو رہی ہے، جس کی شہزادی ہی مظہر صفات جلی ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا مشکل بات ہے، کسے کہتے ہیں بی بی زینب؟ حسین نے توحید بچائی، حسین نے رسالت بچائی، شبیر نے ولایت بچائی، یہ سب کچھ بچانا آسان، حسین بچانا مشکل۔ جو بی بی حسین بچائے، غور فرمان، صرف ایک حسین نہیں، جو نسل امامت کو بچائے۔ اللہ پہ واجب ہے ہادی کو باقی رکھنا، یہ اللہ پہ واجب کہ ہادی باقی رہے، پوری کائنات ختم ہو جائے ہادی باقی رہے، پوری کائنات میں ایک بھی نہیں، ہادی ہوگا۔ آدم زمین پہ بعد میں آئے، حوا پہلے آئے، غور فرما رہے، پہلے آدم آیا پھر بی بی حوا آئی، ایک بھی نماز پڑھنے والا ہو، بتانے والا پہلے بیٹھا ہوا ہو، کیونکہ آدم ہادی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اب ہادی کو خطرہ ہو تو توحید پریشان ہوتی۔ ایک ہادی کو آگ میں پھینک رہے تھے، نمرود نے 9 میلوں میں لگوائی تھی، آگ کے شعلے بلند تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، نبی فضا میں پہنچ گیا، سامنے آ گئے، اب توحید پریشان ہے، توحید کے قرب میں رہنے والا تیز پرواز کر کے ابراہیم کے پاس آ گیا، جبریل قریب آ کے کہتا ہے مدد کی ضرورت ہے، فرمایا ہے تجھ سے نہیں، تو اس کا شاگرد ہے۔ اللہ کو سلامت، آپ سلامت، ضرورت ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ یہ ہادی آ
کسی نے نہیں بچایا، اس نے خود بچایا، اس نے آگ کو گلزار کر دی، رسیاں جل گئی، نبی کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، جکڑے ہوئے تھے نا رسیوں میں، وہ رسیاں جل گئیں، جب پہنچے تو جکڑے ہوئے تھے، جب اٹھے تو آزاد تھے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب ایک امام ہے آگ میں، آگ ہے چاروں طرف، پریشان ہے، توحید بچانے والی ہے علی کی بیٹی۔ قدر کرنا، قدر کرنا، میں کچھ دے سکوں گا، کچھ وصول کر، اگر بولو گے تو وصول ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ بچانے والی ہے سیدہ زینب، حجت کو بچایا ہے، امام وقت کو بچایا ہے۔ پتہ امام کسے کہتے ہیں؟ ایک فقیر کا فکرہ ہے، غور کرنا، اللہ والے دو الف، محمد والے دو میم ملے پھر بنتا ہے امام۔ امام کے معنی ہوتی ہے راہ دکھانے والا، امام ہوتا ہے رستہ دکھانے والا پوری امت کو۔ دو امام جس سے پوچھ کے رستہ پکڑیں، مولا سجاد اور مولا باقر علیہ السلام قافلے کے ساتھ جا رہی ہیں، علی کی بیٹی جا رہی ہے۔ غور فرما، دین خدا بچانے والے، بہت بڑا فکرہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ قدر کریں۔ علی مولا نے اللہ کے لیے بڑے بڑے مارے، اللہ کے دین کے لیے علی نے بڑے مارے۔ سب سے زیادہ جس قبیلے کے بندے علی نے مارے وہ بنو امیہ ہے۔ توجہ فرمانا، علی کی ذوالفقار سے بچی ہوئی نسل امیہ کو جو خطبوں سے قتل کرے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسا آپ کا معیار نہیں آ رہا، وہ علی کی بیٹی ہے۔ آنکھوں پہ کنٹرول رکھو، تو میں آپ کو بی بی کے فضائل سنا رہا ہوں۔ دشمن وہی ہوتا ہے جو مشن کا دشمن ہو۔ بندے دشمن تھے لا الہ الا اللہ کے، مارے تھے علی ولی اللہ نے۔ غور فرما رہے ہیں، جو بچ گئے وہ علی کی بیٹی نے یوں مارے۔ میں مثال دینا تو سمجھو، جڑا بندہ اپنے دشمن نو مار لوے وہ تکڑا ہوندا تکڑا نا، رات لبے مار لوے، چوک چ لبے مار لوے، جنگل چ لبے مار لوے۔ علی کا واسطہ سر اٹھانا تو دشمن کو اس کے گھر میں جا کے مارے، وہ علی کی بیٹی ہے۔ امام ہوتا ہے رستہ دکھانے والا، امام سے بیعت مانگی نہیں جاتی، امام کی بیعت کی جاتی۔ یزید بیٹھے دمشق میں، شام، دمشق میں بیٹھ کے یزید نے امام سے بیعت مانگی۔ کس سے مانگی؟ نام امام کا حسین ابن علی، حسین مدینے میں، یزید شام میں۔ اس نے وہاں بیٹھ کے حسین سے بیعت مانگنے کی جرت کر لی، اس نے بیعت مانگی، سر اٹھانا، اتنی دلیر ہے علی کی بیٹی، دو امام لے کے یزید کے گھر آ گئی، ہمت ہے تو سجاد سے مانگ۔ میں بڑے سمجھدار مجمع میں پڑھ رہا ہوں، میں بڑے سمجھدار مجمع میں پڑھ رہا ہوں، آپ سلامت رہو۔ حیدری، ہمت ہے تو محمد باقر سے مانگ۔ اور فرما رہے ہیں، خطبوں سے نسل امیہ کو دفن کر دیا۔ امیہ کے ہیڈ کوارٹر پہ جس نے عباس کا پرچم لہرایا، حسین نے مطمئن ہو کے سفینہ جس کے حوالے کیا، وہ ہے علی کی بیٹی۔ بی بی کا دن قریب نہ ہوتا تو میں شاید یہ پڑھتا ہی نہ۔ غور فرما رہے ہیں، اور یکم شعبان بہت تھوڑے جشن ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے اس بی بی کی آمد۔ غور فرمانا، میری طرف دیکھنا، کتنی دلیر ہے، دشمن کے گھر میں بھی گئی ہے تو مطمئن ہے۔ غور فرما رہے، امام نے الوداع کرتے وقت فرمایا تھا، لا تنسینا بصلاۃ اللیل، عالیہ مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ بی بی کی عظمت کے لیے یہ فرمان کافی ہے۔ مجھ جیسے مولوی حضرات یہ فرمان نماز کی اہمیت کے لیے پڑھتے، حالانکہ اس میں بی بی کی عظمت ہے۔ فرمایا مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ تسی بالکل اجے تک گل سمجھے نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ حسین۔ حسین فرما رہے ہیں، حسین اپیل کر رہے ہیں، عالیہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ جو بندہ حسین کی قبر کی زیارت کر لینا، 200 گناہگار کو وہ جنت لے جاتا ہے۔ آپ سمجھو میں کیا عرض کر رہا ہوں، 200 ایسا گناہگار جس پہ جہنم واجب ہو گئی ہو، اسے حسین کا زوار چھڑواتا ہے، بخشواتا ہے، لے جائے گا۔ یہ معصوم کا فرمان ہے۔ قبر کو دیکھنے والا خود حسین نہیں، حسین کا زوار 200 کی سفارش کرے گا، جس سے شبیر اپیل کرے، مجھے اپنی نماز
یاد رکھنا وہ علی کی بیٹی ہے، زوار 200 گناہگار بخشوائے گا، خود غور کر شبیر کتنے لے جائے گا۔ وہ حسین جو جنت کا مالک ہو، جو سردار ہو، وہ فرما رہا ہے مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ اتنی طاقت ہے علی کی بیٹی کی نماز میں۔ میں جانتا ہوں آپ بڑے عزادار ہو، اس لیے آپ فضائل میں رو رہے ہیں، اب غور فرمانا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھ۔ قافلہ چلا ہے، کربلا سے آیا ہے شام، غور فرما رہے ہیں، 66 دن کا سفر ہوا ہے، 2 مہینے 6 دن بعض روایت کے مطابق یہ سفر ہوا ہے۔ اس میں بی بی کی واجب کیا، تہجد بھی قضا نہیں، پڑھا کر پنجگانا تجھ پہ واجب اللہ نے کی ہوئی، ضرور پڑھی کر نماز۔ یہ نہیں کہ اگر وقفہ بھی ہو تو بندے لنگر پہ زیادہ جاتے ہیں، مسجد کو نہیں جاتے، غور فرما رہے ہیں۔ اس کی تہجد قضا نہیں، اس کی نماز شب قضا نہیں۔ سارا مجمع میری طرف دیکھیں، نماز کے لیے شرط ہے قبلہ رخ ہو جاؤ، پھرو گئے تو باطل ہو جائے گی۔ بابا جی ڈھیر سارے دنا میرے سامنے، تو دعا کرے اللہ کرے سارے سمجھ جان، میں محنت کر رہا میں بی بی دی عظمت پہنچاواں۔ قبلہ سے رخ مڑ جائے تو نماز باطل، 66 دن کا سفر ہے، تہجد قضا نہیں۔ ابھی تک مجمع نہیں سمجھا، مہارے ہیں یزیدیوں کے ہاتھ میں، لشکر وہ لے کے جا رہے ہیں، کتاب کی بات نہیں، جس کا عقیدہ ملے وہ بول دینا، جس کے سجدے کے ساتھ کعبہ رخ پھیر لے، سلام ہے بے تیری سماعت پہ سلام، اسے علی کی بیٹی کہتے ہیں۔ جس کے سجدے کی قبلہ اطاعت کرے وہ علی کی بیٹی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، ولایت تکوینیہ کی مالک ہے، غور فرمایا، دربار میں پہنچی ہے۔ اب جو میں نے پڑھنا تھا میں وہاں پہنچوں، دربار شام میں پہنچ گئی ہے۔ 2 حجت خدا بی بی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک سید الساجدین، ایک محمد باقر العلوم، یہ 2 امام بی بی کے ساتھ، بی بی کی مائیت میں ہے، سالار علی کی بیٹی ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ امام کے ہاتھ میں کائنات کا کنٹرول ہوتا ہے، اور فرما رہے ہیں اور یہ قدم بھی نہیں اٹھاتے جب تک بی بی زینب اجازت نہ دے۔ دربار میں پہنچے تو یزید نے ایک خطیب بلایا ہوا تھا، اس نے کہا تھا جب آ جائیں قیدی تو میرے باپ دادا کی تعریف کرنا، میری طرف دیکھنا اور سمجھنا۔ وہ خطیب آ گیا، وہ آج بھی جو شام گئے ہیں زوار وہ نے دیکھا ہوا ہے، وہاں محراب کے ساتھ ایک ممبر بنا ہوا، سیڑھیاں بھی ہیں، ایک ممبر بھی، وہ آج تک ممبر وہ موجود ہے، اس کی نشانی موجود ہے۔ اس وقت وہ سیڑھیوں کی طرح تھا، آج اس کی نشانی، تو سارے غور کرے میرے پاس، مشکل گلنا بالکل نعرے علی نہیں، لیکن سمجھنا ضرور۔ وہ خطیب اس ممبر پہ کھڑا ہے اور قیدی دربار میں ہے، اب وہ کر رہا ہے بنو امیہ کی تعریف، اس نے پیسے لینے تھے سرکاری خطیب، تعریف کر وہ کر رہا ہے، امام خاموش ہے، وہ کرتے جا رہا ہے۔ جب اس نے حد سے تجاوز کیا تو سید ساجدین نے سر اٹھایا، چہرہ سجاد کا تھا، جلال اللہ والا نظر آیا، سارا مجمع توجہ فرما، سید الساجدین کے چہرے پہ الہی جلال نظر آیا۔ امام نے فرمایا رک جا خطیب، رک گیا۔ میرے امام نے یزید سے فرمایا اذن لی ان اسجد علی ھذا العواد، مجھے بھی اجازت دے میں بھی اس لکڑی کے پھٹے پہ کھڑا ہو کے کچھ پڑھنا چاہتا، حالانکہ مجھے نہیں امید تھی کہ مانکے والے میں بات ضائع ہو جائے گی، لیکن میرے خیال میں ابھی تک ضائع ہو رہی ہے، آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے، سپیکر کو چھوڑے میری طرف دیکھ۔ امام نے فرمایا یزید اجازت دے اس پھٹے پہ کھڑا ہو کے میں بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رکھا ہوا ہے ممبر، سجاد نے فرمایا پھٹا ہے، جو بندہ اب تک نہیں بولا، جہاں سے علی کے خلاف بھونکا جائے ممبر بھی ہو تو پھٹا ہوتا ہے، جہاں علی کی ولایت پڑھی جائے پالان بھی ہو تو ممبر ہوتا ہے۔ جو فرمائیے آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے بی بی عالیہ پہ پڑھنا ہے کیونکہ یکم شعبان آ رہی، میں بی بی پہ ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن سمجھنا میں کیا عرض کر۔ یزید نے خطیب بلایا تھا، اس نے پڑھا، جب امام کو جلال آیا تو امام نے اسے روک دیا۔ یزید سے فرمایا مجھے اجازت دے میں بھی پھٹے پہ کھڑا ہو کے کچھ بیان کرنا چاہتا۔ اب خدا واسطے سمجھنا میں بار بار کہتا ہوں، بڑی نازک سی جگہ جہاں پڑھ۔ یزید نے کہا نہیں تجھے اجازت نہیں پڑھنے دوں گا۔ خطیب سے کہا پڑھ، وہ پھر شعر پڑھنے لگا، پھر امام کو جلال، پھر فرمایا دے اجازت۔ یزید نے کہا کوئی نہیں اجازت،
مجمع سارا دیکھ رہا. یزید کے بالکل قریب میں اس کا بیٹا بیٹھا تھا. غور فرما رہے ہیں 16-17 سال کو اس وقت اس کا سن تھا. نام اس کا ہے معاویہ. باوری کالے پہ دوے مجمع میں کیا عکس ہوں میں تعارف پہ کرنا تسی غور فرمائے. ایک کوئی لین ہی بنی ہوتی سمجھنا سب. اس کا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید لعنت اللہ علیہ. بھائی اشرف بندے نہیں سمجھے, اجے بندے نہیں سمجھے. یہ یزید کا بیٹا ہے, محب اہل بیت تھا. اس کا نام ہے حضرت معاویہ. میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید لعنت اللہ علیہ. باپ پہ لعنت ہے, بیٹے کو سلام ہے. شیعہ رشتہ داری نہیں, محمد سے وفاداری دیکھنا. سوکھی گال تو بولو یار, سلامت رہو آپ جیو. یہ جوان قریب ہے, سارے بولو یا رسول اللہ. یہ بالکل قریب بیٹھا ہے باپ کے. اب غور فرمانا, میں بار بار کہوں غور کرو, توجہ کرو. اس کا مقصد ہوتا ہے, بات آگے باریک ہو رہی ہے, بڑی گہرائی ہے, سارے سمجھیں. دربار شام کا ماحول ہے, 900 سے زیادہ کرسی لگی ہوئی ہے, دربار کھچا کھچ بنا ہوا ہے. شریف یزید شراب پی کے مست ہے, وہ خوش بیٹھا ہے. خطیب چپ کر کے کھڑا ہے, سجاد مولا اجازت مانگ رہے ہیں, یہ دے نہیں رہا. تو اس کے بیٹے معاویہ نے باپ سے کہا دے دے اجازت, وہ تیرا قیدی ہے, کیا کر لے گا. قرآن کا واسطہ, شیعہ نہیں, ذاکر نہیں, سنی نہیں. یزید بیٹے کو ڈانٹ سے کہتا ہے چپ کر, قیدی نہیں علی ہے. بولے آواز اس کا بول, سلامت رہو, ہاتھ بلند کرو, ہے علی. ہن طبیعت بنی, میں تھوڑا تمہیں سناؤں. اس نے بیٹے سے کہا تجھے قیدی نظر آ رہا ہے, وہ علی ہے, چوتھا علی ہے, اور تجھے کیا پتا علی کسے کہتے ہیں. میں نے یاد ہے, میں نبی شاہ پڑھیا یہ قصیدہ, پتہ نہیں تھے پڑھے ہے کہ نہیں. اس یزید کے باپ نے بھی ایک مرتبہ مولا علی کا قصیدہ پڑھا تھا. ہاں خود پڑھے اس بابا جی, یہ نہیں تھکے تو سنا دینا, لمبا کو نہیں, ہکا 70 سے. اسی شام کے تخت پہ وہ بیٹھا تھا, ساتھ اس کے وزیر بیٹھا تھا. بعد میں پوچھ لینا, بڑا وزیر خاص, میں نام بھی بتاؤں گا بعد. وزیر سے ایک مرتبہ اس نے خود کہا تھا تو ایک کری میں نے بڑا دھوکہ دیتا ہے. ان پہ سارے سمجھتا پنجابی دو. وزیر آخیا امیر شاموں کدن ہو سکے دیتا یا دھوکہ, اسے کہ ہو ہی نہیں سکتا. اسے کہ نہیں یار ایک باری تو میرے نال دھوکہ کر گیا. اسے کہ ساری زندگی تیرا نمک کھاتا ہے, چنگے مشورے تین دیتے ہیں, میں تیرے نال دھوکہ کر. اسے کہ یا اچھا کرا, یہ کیتم تے دس چا. اسے کہ یاد ہی سفین دا میدان آ 7واں دیہڑا جنگ نو آئی. ابو طالب دا پتر اپنے خیمے چوں باہر نکل کے آیا, تلوی تلوار علی دے ہاتھ چائی. علی آ کے یہ بندے نہ مرا آپ بہرا, میں جینے بنی کھلا پڑ گیا. اور شام والا حاکم آپ خیمے چوں بہرا, یہ یاد پہ کریں دے اپنے وزیر نو تو میں دھوکہ کرن دیتا ہے. اسے کیا میں نے یاد ہے علی آکھیا, اسے کیا تو میرے کول بیٹھا ہوں جڑے, ہاں تو ہی میں نے کونی مار کے کہ وانج لڑ. تو ہی مشورہ, سلام ہے جڑا سمجھا, سلام ہے بھائی. تو ہی میں نے مشورہ دیتا ہے سڑیندا جو پی ای تے وانج لڑ. بھائی اشرف مجھے عباس کے علم کی قسم, ترجمہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے عربی کی سطر, اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے. اس جڑے پاسے ویکھ کے اتہاس کیا دے چبل زمانے دے علی نہ لڑا کے مراؤں کے حلوہ کھاؤں. سمجھو کہ نہیں سمجھے, سمجھو جو علی سے لڑے پھر وہ کوئی زندہ رہتا ہے. یہ تو میرے نال خیانت کر گئے, میں چنگام جگیا نم. ہائے ہائے, ورنہ اس تخت پہ میں نہ ہوتا کوئی اور ہوتا. میرے ذہن میں بات آ گئی. حاکم شام وزیر سے کہہ رہے, وزیر بھی چپ کر گیا. اس نے کہا میں نے پتا تو کیوں چپ کر گیا, میں نے پتا ہے تیرے مگروں علی آیا تو جی میں تو نس گیا ہوں. یہ کتاب نے پڑھی تو فلم نہ لکھی اس نے جڑی کو بھجے آئی, جیلے تو نہ سلامت رہو تاری زندگی ہوئے. اب جو قصیدہ اس حاکم شام نے تیرے مرشد علی کا پڑھا, وہ ذاکر قصیدہ پڑھے تو خوش ہوا, کہا اہل سنت پڑھتے ہیں, شیعہ پڑھتے ہیں, مسلمان پڑھتے ہیں. علی وہ ہے 84 جنگ علی سے کرنے والا بھی علی کا قصیدہ پڑھ رہا. اب اپنے وزیر کی طرف دیکھ کے
کپڑے سٹ کے نسے ہوں بھجنا بھی علی دگو نس لینا بھی بزدلی نہیں علی کو کون کھلوے علی علی یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے کرنے دے تقریر قیدی ہے جو پیچھے رہ گیا اس کا میں ضامن میں نے شہزادی پڑھنا میں سمیٹ چکا ہوں اس نے کہا قیدی ہے کہتا ہے یزید کہتا ہے نہیں قیدی نہیں علی ہے بیٹا تھا بیٹے نے ضد کر لی منوا لیا باپ سے یزید نے کہا اچھا سجاد تو بھی پڑھ اب غور فرمانا غور فرمانا اب دربار شام ہے مجمع دشمن کا ہے تخت دشمن کا ہے اب اس پھٹے پہ سجاد آئے اور واقعی 70% مجمع کو پتہ نہیں تھا کہ قاتل کون ہوا ہے سجاد نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی اب محنت ہے اب قدر کرنا ومن لم یعرفنی فانا اعرف جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا میں تعارف کروا رہا ہوں ان ابن مکہ تا ومنا میں مکہ کا بیٹا ہوں لازم سلام اس بندے تے جڑا اتنے بولیا ہے عربی جڑی میں پڑھی مولوی انصر دی تقریر نے عباس دی علم دی قسم مولا سجاد دا خطبہ نے فرمایا ان ابن مکہ ومنا میں مکہ کا بیٹا ہوں بھائی اشرف دربار شام تھا بندے پہلے تو خاموش ہے جب کہا نا مکہ کا بیٹا ہوں پھر چھ منگویاں کرنے لگے ایک دوسرے سے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں مکہ کا بیٹا ہے وہ بھائی مکہ میں تو کعبہ بیت اللہ ہے فرمایا وہ جو بیت اللہ ہے نا اسی کے سندر میں میرا دادا علی آیا بولو یار وہ سجاد کا خطبہ پڑھ رہا انا ابن مکہ و منا مکہ کا بیٹا ہوں منا کا بیٹا ہوں انا ابن زمزم و صفا زمزم کا بیٹا ہوں صفا کا بیٹا ہوں فرمایا ان ابن من عرجب الى السماء اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے نلین سمیت سیر کروائی میری بات 2 کیمروں میں ریکارڈ ہو رہی ہے یہ میرا گھر ہے علی کا واسطہ غور فرمانا نوکر کیا پڑھ رہا مشکل سے مولا سجاد کو ٹائم ملا تقریر کرنے کا شام کے دربار میں تبلیغ کرنے کی سب سے بڑا مبلغ حجت خدا ہوتا ہے ان بندے میں نے کئی باری مجلس ونجن تو پہلے آدھے کو تبلیغ چکر آ جی انہوں نے ذہن چاہتا بھی ولایت نہ پڑے سجاد کو موقع ملا ہے دربار شام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ امام نے جو سب سے زیادہ پڑھی ہے وہ علی کی ولایت پڑھی خطبہ پڑھ کے دیکھنا مولا فرمایا نبن مکہ تا منا نبن دمدم صفا بڑا لمبا خطبہ ہے میں سارا چھوڑ رہا ہوں فرمایا اس کا بیٹا جس نے ملائکہ کو نماز پڑھائی زمین پہ نہیں ادھر پڑھائی جس نے انبیاء کو جماعت کروائی جس نے نلین سمیت طواف کیا یہاں تک سجاد نے پڑھی ہے رسالت اگلا پہلا فکرہ فرمایا اور سار اٹھاؤ شام والو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عرب کے بڑے بڑے سرماؤں کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے اللہ کی توحید منوائی میرا بابا علی ہے وہ میرا بابا علی ہے نعرے نہیں غور فرماؤ اور سمجھو وہ اس کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا ہوں جس نے چھوٹی انگلی سے خیبر اڑایا ہوئے ہوئے میں بھی خیبر پڑھی اتھے نہیں پڑھی ہے میں پڑھتا ایک مضمون خیبر میں کدی کدی پڑھتا غور فرمایا کرو حجت کا جو چہرہ ہوتا ہے حجت خدا کی جو آواز ہوتی ہے حجت خدا کا جو وجود ہوتا ہے وہ کائنات سے ہٹ کے ہوتا ہے جو بچے پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں قانون ہے کشش ثقل زمین اپنی طرف کھینچتی زمین کھینچتی اور سارے پڑھتے یہ میں موبائل پھینکوں نا طاقت سے یہ جائے گا جہاں تک میرے ہاتھ کی طاقت جائے جہاں میری ہاتھ کی طاقت ختم ہو جائے گی زمین کھینچ لے بابا جی پنجابی چاہنا یہ سارے سمجھن گا علی کھبے ہاتھ دی نکی انگلی نال سٹیا ہائی بوا آیا کوئی نہیں خیبر کا وہ دروازہ جسے سن سلام میں مولا سلام خیبر کا وہ در جو 40 کھولتے تھے 40 بھی ہمارے جیسے نہیں ڈبل ٹرپل علی مولا کے دائیں ہاتھ میں تسبیح تھی دائیں لگایا بھی نہیں بائیں کی چھوٹی انگلی سے پھینکا آج تک علی نہیں آیا جس کی سمجھ میں علی کا پھینکا ہوا دروازہ نہیں آتا حیدر کرار سمجھ میں کیسے آیا سجاد نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر اڑایا تھک گئے ہو تو میں بس کروں طبیعت میں ہے تو نوکری مکمل ہو رہی امام خطبہ پڑھے جا رہے ہیں دربار میں تبدیلی آئے ہر بندے کے اندر تبدیل ہو رہا جب پورا مجمع سمجھ گیا کہ یہ آل رسول ہے تو وہاں سے جواب
شروع ہو گئی. 900 تھے یا اس سے زیادہ. یزید کہہ رہے ہیں ویلک ویحک فٹے منہ تیرا, فٹے منہ. یہ ترجمہ صحیح بند. اگر نسیم عباس نے فرمایا اس لفظ کا اس سے اچھا ترجمہ کوئی اردو میں لفظ کوئی. فٹے منہ تیرا, دور فٹے منہ تیرا, تو نے نبی کی ذریت کو قتل کیا. اب یزید کانپنے لگا. فضائل ہے سمجھنا, علی کی بیٹی کا مضمون پڑھ رہا. اب یزید کانپنے لگا. یزید نے فوراً بیٹے سے کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا یہ قیدی نہیں ہے, علی ہے. اپنے مشیروں سے کہتا ہے بتاؤ اس کا کیا کروں. یہ خطبہ نہیں, یہ تلوار چل رہی ہے. مشیروں نے کہا جلدی کر قیدی کو اتار, قتل کروا ورنہ تخت واقعی جائے گا. اور فرمانا اس نے جلاد سے کہا اتارو اس قیدی کو. آ کے اس نے امام سجاد کو پکڑا, جلاد لے کے چلا قتل کرنے کے لیے. اب دوسری حجت بولی, پانچواں امام. مجلس بنانے کے لیے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا, تیرے اندر داخل ہو تو پھر مجلس ہے. دوسری حجت خدا بولی محمد باقر. وہ لے کے جا رہے ہیں امام سجاد کو. امام باقر بولے, فرمایا رک جاؤ, یزید تخت پہ ہے. میرے امام فرمایا او یزید, یہ تیرے مشورہ دینے والے یہ تو فرعون کے مشیروں سے بھی زیادہ نجس ہیں. سارا مجمع گل سمجھ. یہ پانچویں امام بول رہے ہیں. دوسری حجت بولی ہے تیرے مشیر جن سے تو نے مشورہ کیا ہے یہ تو فرعون کے مشیروں سے بھی زیادہ نجس ہے. نہ چاہتے ہوئے یزید نے پوچھا کیوں. باقر امام نے فرمایا اس لیے کہ جب موسیٰ دربار فرعون میں تبلیغ کے لیے پہنچے تھے, انہوں نے تبلیغ کی تھی جیسے ابھی میرے بابا نے یہاں تبلیغ کی. سلام ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب دربار فرعون میں تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت فرعون نے کہا تھا بتاؤ اس کا کیا کروں. تو مشیروں نے کہا تھا ملک بدر کر دے. قتل کا انہوں نے بھی نہیں دیا تھا فتویٰ, نہ مشورہ. بھائی اشرف اس سے بڑی بات اس تقریر میں کوئی, یہ میری تقریر کا ماخذ ہے, محاصل ہے جو عرض کر رہا ہوں. باقر امام فرما رہے ہیں انہوں نے کہا تھا ملک بدر کر دو, تیرے کہہ رہے ہیں قتل کر دو. اب حجت بول رہی ہے تو پورا دربار خاموش ہے. یزید کانپ رہا ہے, تو سمجھا نہیں, یزید تخت پہ کانپ, وہ رسیوں میں مطمئن کھڑے ہیں. اب اس کی جرت نہیں کہ پوچھے کیوں, کیا وجہ کیا. وہ خود مولا باقر نے فرمایا اور ہاں میں جانتا ہوں تیرے مشورہ دینے والے ایسے ہی کہیں گے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لا یقتل اولاد الانبیاء الا اولاد العبدیاء. اس لیے کہ نبیوں کی اولاد کو قتل کرتے وہی ہے جو حرام زادہ ہو. کچھ سمجھے میں کچھ نہیں سمجھے. پچھلے میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھنا. یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ دربار یزید. باقر مولا نے کیا فرمایا ہے؟ مولا باقر نے کیا فرمایا؟ یزید نبیوں کی ذریت کو وہی قتل کر سکتا ہے. یہ بندے اگر حرامی آخر کوئی اخلاق دی گل ہے, پانچویں امام کا فرمان دو قتل معاف ہے. فرمایا لا یقتل اولاد الانبیاء الا اولاد العبدیاء. نبیوں کی اولاد کو وہی قتل کرتا ہے جو حرامی ہو. یزید نے فوراً کہا اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ, میں نے تو حسین کو نہیں مارا. یہ بات سمجھنے والی, جو باپ کے قاتل پہ اس کے گھر میں کھڑا ہو کے لعنت کروائے. غور فرما رہے ہیں, علی کا قاتل بھی وہی تھا, وہ شام ہے نا, حسین کا قاتل سامنے بیٹھا. باقر نے فرمایا نبیوں کی اولاد کو وہی قتل کرتا ہے جو حرامی ہو. پتہ نہیں کیا روب تھا 5 سال کے قیدی میں. یزید کو یقین ہو گیا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. اس لیے یزید نے کہا اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ, میں تو حسین کو نہیں مارا. سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر جب ہوش میں آیا یزید تو کانپنے لگا. ساتھیوں سے کہتا ہے بتاؤ بچے کا کیا کروں. انہوں نے کہا اسے اس کے ساتھ قتل کرو. اب دونوں حجتوں کو لے کے چلا, دو اماموں کو جلاد قتل کرنے جا رہا. اب وہ حجت بولی جو بابا کے ساتھ نہیں بولتی. کافی پڑھ گیا, ٹائم بہت ہو گیا ہے. ایک دن کے بعد علی کی بیٹی کا دن آ رہا, 15 رجب اس بی بی کی شہادت گزری ہے. اب وہ حجت بولی جو بابا کے ساتھ تھوڑا بولتی. جب دو اماموں کی زندگی خطرے میں آئی نا, تو علی بیٹے نے فرمایا یزید خبردار, اگر انہیں مارنا ہے تو پہلے مجھے مار. اللہ تیری خیر قبول کرے, اللہ تیری. عباس کی مرشد
خاموش ذاتی شام کا دربار، اس طرح اللہ سلامت رکھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کلام کرے، بولی ہے تو لہجہ علی کا تھا۔ میری طرف دیکھنا اور سمجھنا، دین مذاق نہیں، دین خدا مذاق نہیں، دین کا روح یہ عزاداری ہے جو تو منا ہے، یہ عزاداری نہ چھوڑنا۔ شام میں چپ کر کے سو گئی، شام فتح کر کے شام میں سو گئی۔ 3 رپورٹ ہیں شام کی، آج کسی پہ جا کے اترو، کسی بندے سے زبان آپ کو نہیں آتی ہوگی، کسی سے پوچھنا سیدہ زینب، وہ بتائے گا وہاں رہتی ہے علی کی۔ اور فرما رہے ہیں وطن سے دور سو گئی۔ آپ کے فکرے سے میرے ذہن میں فکر آ گیا، امیر تیمور جو بہت بڑا شیعہ تھا، تیری دھرتی کا بادشاہ گزرا، حسین کا بڑا عزادار تھا، بڑا عزادار بادشاہ تھا۔ ہر سال 10 محرم 1 لاکھ فوج لے کے حسین کا سلام کرنے جاتا تھا، قبر حسین پہ جا کے سلام کرتا تھا۔ 10 محرم ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، لاکھ کا دستہ لے کے یہ کربلا پہنچا ہے۔ سورج ڈھل رہا تھا جب امیر تیمور حسین کی قبر پہ آیا، قبر پہ ٹکر ماری اور بیٹھ گیا، سلام کر کے اٹھنا چاہتا تھا۔ حسین نے فرمایا تیمور اگلے سال میرے پاس نہ آنا۔ نہیں سمجھے بندے میں کیا پڑھ دیا، قبر سے آواز آئی تیمور اگلے سال میرے پاس، ٹکر مار کے کہتا ہے نہیں آؤں گا تو مر جاؤں گا۔ مولا میں تیری زیارت پہ نہ ہوں۔ فرمایا تیمور میں جانتا ہوں تیری زندگی تھوڑی ہے، اگلے سال تو نہ آنا، تعزیہ بنانا، میں حسین تیرے پاس آؤں۔ یہ مذاق نہیں، یہ ذوالجلال نہیں، یہ سوار آتا ہے، یہ جھولا نہیں، یہ باب الحرائے تیرے مجمع میں آتا، یہ خالی علم نہیں، علمدار تیرے پاس تشریف لاتا۔ بچوں کو عقیدہ سمجھایا کر۔ قبر سے آواز آئی میرے پاس تو بہت آتا ہے، تو میری بہن کے پاس نہیں جاتا۔ لاکھ کی پوری فوج کو اس نے حکم دیا شام غریبہ سے پہلے کربلا چھوڑو، اللہ کرے میں سمجھا لوں تیرا ماتم ہو جائے۔ سارے دستے نے کہا امیر بادشاہ سلامت، شام غریبہ کیوں نہیں کرنی، کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا چھوڑو کربلا، شام غریبہ سے پہلے یہاں سے نکلو، مجھے شام جانا ہے۔ لاکھ کی فوج لے کے عالیہ کی قبر پہ آیا، ٹکر مار کے کہتا ہے رہائی میری جو گئی تھی، وطن پہ نہیں تو کربلا دفن ہو جاتی۔ قبر سے عالیہ کی آواز آئی امیر تیمور تجھے نہیں پتا رہائی مل گئی تھی، حسین نے مجھے ایک امانت دی تھی، وہ میرے ساتھ شام میں سو رہی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ عبادت قبول کرے۔ حوصلہ کرو تو میں آخری فکرہ مصائب کا پڑھوں۔ محنت علی کی بیٹی کو تجھے سنا رہا ہوں، دین علی کی بیٹی نے بچایا۔ یزید انہیں مارنا ہے تو پہلے مجھے مار، جو بندہ بھول نہیں گیا۔ فرمایا اسکت خاموش، اتنا روب تھا علی کی بیٹی کے لہجے میں، اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں ہلتی رہی، آواز نہیں آئی، بندوں نے منہ کھولے رکھے بند کر رہی، آواز نہیں آ رہی۔ لہجہ علی کا تھا، یا معراج پہ وہ بولا تھا یا دربار میں عالیہ بولی۔ کتے یزید نے کہا یہ کہاں کھڑی ہے اے سادات المافر، یہ کہاں کھڑی ہے علی کے لہجے میں بولنے والی؟ انہوں نے کہا اس ضعیفہ کے پیچھے وہ جو سامنے ضعیفہ کھڑی ہے۔ اس نے کہا ہٹا دو، پردے کی ضرورت نہیں۔ انہیں ماتم نہیں کیا علی کی علی بیٹی، حبش کی ملکہ سامنے کھڑی ہے، ایک جلاد آگے بڑھا، اس نے کہا ضعیفہ ہٹ جا، فرمایا بکواس بند کر، مر جاؤں گی، یہاں سے قدم نہیں ہلے گا۔ اس لمحے کے لیے تو محمد سے زندگی مانگی تھی۔ جلاد نے حاکم کی طرف دیکھا، حاکم نے کہا کوڑے مار کے ہٹا، سادات معافی دینا۔ اس نے تازیانہ اٹھایا، پہلا تازیانہ فضا کے ہاتھ پہ لگا، وہ انگلیاں ٹوٹ گئی جو زہرا کے ٹوٹ گئی تھی۔ بی بی نے پیچھے سے فرمایا اماں ہٹ جا، رو کے کہتی ہے اونچا نہ بول، بندے شراب پی رہے۔ دوسرا تازیانہ آیا سیدزادہ تیری سفید ریشی قسم، تیسرا تازیانہ لگا، فضا کھڑی ہے، ضعیفہ ضرور ہے، نجف کی طرح منہ کر کہتی ہے مشکل کشا طاقت دینا، گر نہ جاؤں، میں تیری بیٹی کے پردے کے سامنے کھڑی رہوں۔ پانچواں تازیانہ لگا، جلال ہے حبش کی ملکہ کو۔ ایک مرتبہ فضا نے سر اٹھایا، دربار میں دیکھا، فرمایا حبشیو تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اب ہے کرنا۔ 500 جوان کرسی سے کھڑا ہو گیا،
رہا ہے۔ فضہ نے کہا بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہتے ہیں اشکبوس مر گیا ہے کہ زندہ؟ کہتے ہیں مر گیا ہے۔ اب شاہی کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کی بیٹی تھی، اس کی جوتی رکھی ہوئی ہے۔ فضہ نے کہا وہ خود کہاں آ گئی؟ میں چاہتا ہوں آنسو آ جائے، جوتی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا وہ خود حبش چھوڑ کے نا مدینے چلی گئی۔ کہاں؟ کہتے ہیں محمد کی حویلی میں رہتی ہے، ان کے برتن دھوتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، وہ دائی نہیں وہ ماں کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ نے فرمایا اس کا نام حبشی جماعت